السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلم اسکالرس ڈی ایچ میں خوش آمدید۔ آج آپ کے لیے ایک بہترین بیان لے کر حاضر ہوا ہوں مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا، جو الیکشن 1985 کا ہے، اس کے بارے میں، الیکشن کے بارے میں، ووٹ کسے دینا ہے، یہ اس تقریر میں آپ نے سماعت کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، تو سماعت فرمائیں مولانا قاری محمد حنیف کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سبحان اللہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ مع الصابرین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من احب۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم کی کئی آیات مختلف جگہ سے تلاوت کی ہیں۔ اللہ۔ حدیث پاک میں سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2-3 ارشادات کی تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک مجھے ان کا مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ حضرات کو اگر سمجھ آ جائے تو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ہفتے میں 2 دن ایسے گزرے، پوری قوم، پوری امت مصروف رہی۔ 25 فروری کو اور 28 فروری کا یعنی کل کا دن، تو جی چاہا ملتان کے ایک خطیب ہونے کی حیثیت سے کہ میں بھی کچھ اپنی ذمہ داری پوری کروں۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گریبان نہ پکڑا جائے کہ تجھے تو قرآن آیات کا علم تھا، تو نے کیوں نہ سنائی۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ تو لوگوں کا کام ہے، اور ویسے بھی اب تو 90% لوگوں کا خیال یہی چل رہا ہے کہ جی مولویوں کو کیا پتا، مولوی بیچارے کیا جانے۔ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم غریب کیا جانے، ٹھیک ہے، لیکن تمہارے جاننے سے بھی ہمیں کوئی مزہ تو آیا نہیں۔
दो तबके पैदा हुए। अब एक है जीतने वाला तबका और एक है हारने वाला तबका। तो अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि आदमी की पैदाइश से लेकर कब्र की लाहत तक के जिंदगी के हालात बताए और समझाए हैं, तो क्या कुरान करीम ने दुनिया में किसी चीज के हासिल हो जाने के बाद शुक्राना और छिन जाने के बाद सब्र की भी तो तौफीक, सब्र की भी तो तलकीन फरमाई है? बेशक। यानी जिसको कोई चीज मुयस्सर आ जाए वो नाचता क्यों है, वो भंगड़ा क्यों डालता है? बजाय सजदा शुक्र अदा करने के, अगर वाकई इज्जत अल्लाह के यहां है तो फिर अल्लाह का नाम लेना चाहिए। मगर लोग इन बातों को तस्लीम नहीं करते कि इज्जत अल्लाह के यहां से आती है, जिल्लत अल्लाह के यहां से आती है, बल्कि ज़हन अब यह है कि खुद बनानी पड़ती है। और ये जो कुछ मैं और आप देख रहे हैं ये इस्लाम से दूरी का सबब है। जो तरीक़ा कार इख्तियार किया गया है और किया जाता है हमेशा से इंतखाबात का, ये इस्लामी तरीका नहीं, ये तरीका भी फार्मी है, तो बंदे भी फार्मी आने हैं ना। जब तरीका अमेरिका और बरतानिया का चलेगा तो बंदे भी वही आएंगे ना, अमेरिकन और बरतानिया वाले। देखो ना भाई, अगर किसी ने देसी भिंडी बीजी तो देसी भिंडियां पैदा होंगी, अगर शलजम पालक मेथी देसी बोया तो देसी, और अगर फार्मी बोगे तो फार्मी नहीं होगा। अब तरीक़ेकार तो हमने खुद बनाया, वही एक वोट मुफ्ती महमूद का और वही एक झाड़ू देने वाले का। ये इस्लामी तरीका नहीं, ये है जमहूरियत का तरीका। अब जमहूरियत जब हमने पसंद की है तो अब देख लो फिर क्या बन रहा है। वरना जनाब रसूल अकरम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पे रहनुमाई फरमाई, हर मोड़ पे रहनुमाई फरमाई। किस कदर दौलत खर्च की लोगों ने, 2 महीने खाक उड़ा के रख दी, सड़कों पे धूल न छोड़ी, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का तेल रोजाना जला, अरबों रुपए का तेल रोजाना सड़ता रहा और सड़ लिया। आज अगर इनमें से किसी को जाकर आप ये कहें कि एक बेवा है, उसकी बच्ची है, जवान है, उसके हाथ पीले करने हैं, उसकी इज्जत बचानी है, उसकी शादी का प्रोग्राम है, जरा कुछ मदद कर दो, जी अब के फसल ही नहीं हुई, अब के तो कारोबार आपको पता ही है कि बिल्कुल मंदे हैं। सीधे सीधे रास्ते पे खर्च करने के लिए चुवन्नी हाथ नहीं आती। रहमान के रास्ते पे खर्च करने के लिए हम लोग कंगाल हैं, कल्लाश हैं, और शैतान के राह पे हमसे कितने खर्च करा लो। यही गरीब मुल्क है हमारा पाकिस्तान जो अमेरिका से ज्यादा खर्च किया इंतखाबात पे। गरीबों ने जो मामूली सिगरेट पीते थे उन्होंने आला दर्जे की सिगरेट पी। जिन गरीबों को कभी कोई खोती पे चढ़ाने के लिए तैयार ना था वो कारों में झूठे लेते फिरे। बड़े रोजगार बने, कपड़ा लिखने वालों के, प्रेस वालों के, इश्तिहार लगाने वालों के, पोस्टर लगाने वालों के, सोटे लेके साथ साथ फिरने वालों के बड़ी रोजी अल्लाह ने खोल ली गरीबों। कल एक आदमी कह रहा था, कारी साहब दुआ करो, ए जेड़े इलेक्शन है ना हर साल थी मन। मैं आखिर क्यों? आखिर रोजी तो बनती है ना। कहने लगा रोजी तो बनती है ना। इनको क्या पता कि कितने लोग बेचारे कल के शाम में गरीब मलाई पड़े। थोड़ी परेशानी होती है। अल्लाह पाक जल्ले शानहू का दरवाजा जब भी हम छोड़ेंगे परेशानी आएगी। मैं भी इसी में शामिल हूं। मैं अकेला कहां जाऊं तुमसे दूर होकर, या कोई 2-4 आदमी कहां जाएंगे? गरीब आदमी को तो कोई पास खड़ा नहीं होने देता, शरीफ आदमी को कोई करीब ही आने देता। इसलिए
जो हो गया उस पर अब रजामंदी जाहिर करो। और कुरान करीम ने दो रास्ते बताए हैं, एक शुक्र का रास्ता और एक सब्र का रास्ता। बेशक जिसको अल्लाह पाक ने कोई शय दे दी वो शुक्र करे, वरना कुरान करीम का ऐलान लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, सुभान अल्लाह। फरमाया ओ लोगों मैं वो खुदा हूं जो दे के लेना भी जानता हूं। अल्लाहु अकबर। बहुत मुमकिन है नाच भंगड़े ना करो, गालियां ना दो, किसी की इज्जत बर्बाद ना करो, किसी पर जुल्म ना करो। बहुत मुमकिन है कामयाब होने के बाद भी अभी असेंबली का पहला इजलास भी ना हो, मौत पहले आ जाए। अल्लाहु अकबर। फरमाया लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं ज्यादती करूंगा, उसमें इजाफा करूंगा, उसमें बढ़ावा करता चला जाऊंगा। वलाइन कफरतुम, और अगर नाशुक्री करोगे, न्यामत मैंने दी नाम लोगों का लोगे, काम मैंने किया नाम लोगों का लोगे, काम मैंने बनाया नाम दौलत का लोगे। फरमाया इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर याद रखो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, मैं पकड़ना भी जानता हूं। तुम्हारी तो ये चंद दिनों के लिए मिंबरियां बनी, चंद दिनों के लिए कामयाबी आई। तुम्हें मालूम होना चाहिए शहंशाह ईरान 26 पुश्तों का बादशाह, सारी उम्र बादशाहत की रंगरेलियां मनाई, इतना बड़ा अजीम दौलतमंद बादशाह, नस्लों से पुश्त से बादशाह चली आ रही है। मालिक की कायनात की कसम, एक वक्त ऐसा आया कब्र के लिए जगह ना मिली। अल्लाहु अकबर। मेरा ख्याल है कि जितने भी पूरे मुल्क में कामयाब हुए हैं, कोई अल्लाह का बंदा होगा जो मस्जिद में जाके सजदे में पड़ गया होगा कि मौला तेरा लाख लाख करम है, मैं इस काबिल कहां था, मैं इस काबिल कहां था कि मैं इतने बड़े मनसब पे जाऊं। ये तो तेरी अता है, ये तो तेरी करीमी है, ये तो तेरी बंदा नवाजी है, ये तो तेरी मेहरबानी है, ये तो तूने करम किया, वरना कहां मैं और कहां ये मकाम। सुभान अल्लाह। और सारी वजह यह है कि हमारे दिलो दिमाग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत का तसव्वुर नहीं, अल्लाह की जात पर हमारा एतमाद नहीं, वसूक नहीं। इसी तरह परवरदिगारे आलम ने दूसरे मकाम पे फरमा दिया, लोगों उछलो मत, टप्पे मत लगाओ, चिढ़ावना काम मत करो। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूली, सुभान अल्लाह। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूली, इज्जत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, उसके रसूल के लिए है। फरमाया अल्लाहु अकबर कबीरा, ओ मेरे बंदे बड़ा मैं हूं, अल किब्रु रिदाई, बड़ाई मेरी चादर है, मेरी चादर उतार कर खींचने की कोशिश ना करो, बर्बाद कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। बड़ा मैं हूं, मालिक मैं हूं, खालिक मैं हूं, हाकिम आला मैं हूं, मेरी कब्जे कुदरत से बाहर तुम कहां जा सकते हो। सुभान अल्लाह। फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, मोमिनीन के लिए इज्जत है, अल्लाह के लिए इज्जत है, उसके रसूल के लिए इज्जत है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, अल्लाह पाक ने फरमा दिया मुनाफिक लोग मेरी राज़ात को नहीं जानते, मेरी दी हुई इज्जत को नहीं जानते, जिसको मैं अता कर दूं रोकने टोकने वाला कोई नहीं। बेशक बेशक। औलाद मिले, माल मिले,
اللہ تعالیٰ کوئی منصب یا مقام عطا کرے، اللہ پاک جل شانہ کا شکر بجا لاوے، شکر ادا کرے، مولا میں اس قابل کہاں تھا، یہ تو تیری کریمی ہوئی۔ اور قرآن کریم نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی جو رہ گیا، باوجود اپنے پاپڑ بیلنے کے، اپنی پوری کوشش کرنے کے، پھر بھی رہ گیا تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، گھبرانا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر کے ساتھ، آرام سکون کے ساتھ نبھ جائے تو کتنی اچھی بات ہے، کتنا ولولہ، کتنا جذبہ پیدا ہوگا ایک دوسرے میں۔ افتراق کی بات کرنا، جھگڑے کی بات پیدا کرنا، شرارت کی بات پیدا کرنا، قرآن کریم نے اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ خدا جانتا ہے مسلمان کی طرف مارنا تو مارنا، ہتھیار، کلہاڑی، تلوار، نیزہ، بھالا، گولی، بندوق یوں اٹھا کر اشارہ کرنا بھی قیامت میں بڑا مہنگا پڑے گا۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں بہت مہنگا پڑے گا۔ اور آج لوگ دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ اور میرے ذہن میں بات آئی، میں عرض کر دوں، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے ہیں، حرم محترم میں کھڑے ہیں، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، پروردگار عالم کے محبوب حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توجہ کے ساتھ سنو اور پلے باندھ کے لے جاؤ، خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا، او کعبہ، او بیت اللہ، میں جانتا ہوں تو خدا کا گھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا گھر ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو میرے رب کا گھر ہے، مگر اے کعبہ تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے اور 100 مرتبہ بنائے، مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک آدمی کی عزت اتارنے سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اللہ، اس نبی کا فرمان ہے جس کا امتی بنا پھرتا ہے، اس نبی کا ارشاد ہے جس کا کلمہ پڑھتا ہے، اس نبی کا ارشاد ہے جس کی شفاعت کے بغیر تیری گزر نہیں ہوگی، اس نبی کا فرمان ہے جس ذات کی سفارش کے بغیر تیرا قیامت میں کام نہیں چلے گا، عدالت خداوندی میں تیرا کام نہیں چلے گا۔ فرمایا آدمی کی آبرو ریزی کرنا، بے عزتی کرنا اتنا گناہ عظیم ہے کہ میں خدا کا نبی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ افطرا کی چیزیں اسی لیے قرآن و سنت نے منع فرمائی، اور صحابہ کرام کے آثار جو ہیں، ان کے اقوال و اعمال جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، بالکل ہمارے طرز زندگی کے خلاف ہے، جو آج ہم نے اپنے آپ کو بڑا تعلیم یافتہ بھی اور سمجھدار بھی اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے۔ ایک تو مصیبت یہ ہوگی کہ ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے۔ بتاؤ اتنے لیڈروں کو جگہ کہاں سے لائیں؟ دوستو یہ الیکشنوں کی ہار جیت کیا ہار جیت ہے، خدا کی قسم قیامت میں جو ہار گیا وہ مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بتاؤ غریب کون ہے؟ آپ نے پوچھا غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب وہ جس کے پلے پیسے نہیں۔ فرمایا نہیں، وہ کیا غریب ہے، اپنی گزر تو کر ہی لیتا ہے نا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ فرمائیں غریب کون ہے؟ فرمایا غریب وہ ہے اچھا بھلا کماتا تھا، کھاتا تھا، نیک عمل بھی کرتا تھا، لوگوں کے حق بھی کھا جاتا تھا، قیامت میں آیا اچھی بھلی نیکیاں لے کر آیا، اچھے بھلے اعمال لے کر آیا، لیکن خدا کی عدالت میں جب کھڑا ہوا تو حق مانگنے والے لوگ ساری نیکیاں لوٹ کے لے گئے۔ ارے غریب تو وہ ہے جو قیامت کے بازار میں ننگا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ غریب تو وہ ہے جو میدان قیامت میں ننگا کر دیا گیا۔ اب آپ کو کیا معلوم ہے
کہ کامیاب ہونے والے حضرات کے ذمے کتنی بڑی ذمہ داری پڑی. ملک کی ذمہ داری پڑ گئی، قوم کی ذمہ داری پڑ گئی، ایمان اور اسلام کی ذمہ داری پڑ گئی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت میں دامن پکڑ کر پوچھیں گے اتنا بڑا آدمی بننے کے بعد تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ اور سچی بات یہ ہے کہ قیامت کا اگر تصور دل میں ہو، اور قبر کا قیامت کا دل میں تصور جن لوگوں کے تھا، وہ لوگ تو ان چیزوں کے قریب آنے کو تیار نہ تھے، گھسیٹ کے لایا جاتا تھا. خلیفہ عبد الملک عمر بن عبد العزیز کا سسر رحمہ اللہ فوت ہو گیا. تاریخ داں لوگ جانتے ہیں، تاریخ پڑھنے والے، بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ خلیفہ عبد الملک. عمر بن عبد العزیز کے گھر میں اس بادشاہ کی بیٹی ہے جس کا نام بھی فاطمہ ہے. کبھی بادشاہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے نام پیغمبر کی بیٹیوں والے رکھتے تھے. اب تو اس سے بھی ہمارا دل بھر گیا. اب تو پیغمبر کی بیٹیوں والے نام بھی ہمارے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے. فلمی ایکٹرسوں کے نام رکھتے ہیں اپنی بیٹیوں کے، اللہ اکبر، اور بڑے خوش ہوتے ہیں. ماں بھی پکار پکار کے بڑی خوش ہوتی ہے، باپ بھی بڑا راضی ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کا نام ایکٹروں والا ہے، میری بیٹی کا نام فلمی ایکٹرسوں والا ہے. استغفر اللہ. خلیفہ عبد الملک کی بیٹی فاطمہ عمر بن عبد العزیز کے گھر میں تھی. جس دن خلیفہ عبد الملک کا انتقال ہوا تو مرنے سے پہلے ایک لفافہ بند کر کے مہر لگا کے رکھ دی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اسے جامع مسجد میں جمعے کے ٹائم کھولنا. ایک لفافہ سر بہ مہر کر کے رکھ دیا، اس میں کچھ لکھ دیا اور یہ لکھا کہ اس کو مسجد میں جا کے کھولنا اور جامع مسجد میں کھولنا اور جمعے میں کھولنا. چنانچہ خلیفہ عبد الملک کی وصیت کے مطابق جب جامع مسجد میں وہ لفافہ کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنا لینا، اللہ، اپنا بادشاہ بنا لینا. مورخین نے لکھا ہے، پوچھ لو ان لکھے پڑے لوگوں سے، تاریخ داں لوگ، کہ جب عمر بن عبد العزیز وہاں مسجد میں موجود تھے، جمعے میں موجود تھے، عمر بن عبد العزیز نے اپنا نام سنا، دڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. اپنا نام سن کر دڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اپنی نماز پڑھتا تھا، اپنی اللہ اللہ کرتا تھا، اپنی گھر کی ذمہ داری تھی. اب اتنے بڑے عظیم ملک کی مجھ پر ذمہ داری ڈال دی گئی، میں اگر ہیرا پھیری اور ادھر ادھر مجھ سے پورا نہ ہوا تو قیامت کے دن میں سب سے زیادہ عذاب میں آ جاؤں گا. اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے نبھاؤں گا؟ عمر بن عبد العزیز کو اپنا نام سن کر بے ہوشی طاری ہو گئی. اور بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ ایک انگریزنی عیسائی مذہب کی تھی، ملکہ وکٹوریہ. انگریز کے زمانے میں وہ ہندوستان کی کیا اور بہت بڑے علاقے پہ اس نے حکمرانی کی ہے. ملکہ وکٹوریہ سوئی ہوئی تھی، دارالعوام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بادشاہ اسے ہی بناؤ، اب ملکہ اسے بناؤ. لوگ اکٹھے تھے جو اس کی تاج پوشی کرنے والے تھے، اس کو تخت پہ بٹھانے والے تھے. اسے سوتی ہوئی کو جگایا گیا تو آنکھیں ملتی ہوئی آئی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ انگریزنی عیسائی. انہوں نے کہا تو سوئی ہے، تیری تو تاج پوشی ہونی، ابھی تجھے تو تخت شہنشاہیت میں بٹھایا جائے گا. تو کہتے ہیں اس نے رو دیا، بڑی روئی بڑی روئی. انہوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے، تجھے بادشاہ بنا رہے ہیں، رو رہی ہے. کہنے لگی اپنی نیند سوتی تھی، اپنی نیند اٹھتی تھی، اتنے بڑے ملک کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال کر میری نیند بھی حرام کر رہے ہو، میرا کھانا پینا بھی حرام کر رہے ہو. ایک کافر عورت کو بھی اس بات کا تصور آیا، اللہ اکبر. اب میں آرام سے سو نہ سکوں گی، اب میں آرام سے کھا نہ سکوں گی، اب میں اپنی مرضی سے پی نہ سکوں گی، میں تو ذمہ داریوں ہی میں پڑ کے رہ گئی، تم نے میرے لیے اچھا نہیں سوچا.
اب جہاں قوم یہ عالم بنائے پھرتی ہو جو ہمارے یہاں بنا ہوا ہے تو اللہ ہی وارث ہے بھائی. آج ہم نہ ہمارا قیامت پہ یقین ہے، یہ موت بھی زبردستی آتی، یقین تو ہمارا کوئی نہیں، ہمارا موت پہ یقین کوئی نہیں. کوئی سکوٹر پہ مر رہا ہے، کوئی کاروں میں مر رہا ہے، کوئی ٹرکوں میں مر رہا ہے، کوئی گھروں میں تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، کوئی آپریشن روم میں مر رہا ہے، کسی کی میت اسپتال سے آ رہی ہے، کسی کی میت سڑکوں سے آ رہی ہے، کسی کی میت دشمنوں کے مار دینے سے آ رہی ہے. ارے یقین کر یا نہ کر وہ تو آخر آئے گی، اور اس کے لیے تیاری شرط ہے. ہم تیاری کرنے کے قابل نہ رہے، ہم تیاری نہیں کرتے. چنانچہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی کے دل میں موت کی لگن ہو جائے تو نیند نہ آئے، موت کی لگن ہو جائے تو ٹکڑا نیچے نہ اترے، موت کی یاد آ جائے تو آدمی کبھی بھی دنیاوی خیال اپنے دل میں لا ہی نہیں سکتا. عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ بالآخر ملک میں دو طبقے ہیں، ایک ہارنے والا طبقہ ہے اور ایک جیتنے والا. ہارنے والے زیادہ ہیں، کھڑے جو ایک ایک وار میں 50-50 20-20 30-30 ہو گئے. اب بتاؤ سارے کامیاب کیسے ہوں؟ اس بنا پر فتنہ، فساد، جھگڑا کرنا، قومیت کے جھگڑے چھیڑنا، شرارت کرنا، یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ دیانتدار کا کام نہیں، یہ قابل آدمی کا کام نہیں، غلط کار لوگوں کے کام ہے. ان لوگوں کو بھی سمجھاؤ، خود بھی سمجھو اور اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کرو تاکہ اس سارے ملک پر اللہ کا کرم ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل شامل حال ہو اور اس ملک کی تقدیر بدلے، اس ملک کا نظام بدلے، اس ملک کے حالات و واقعات بدلے. جو حالات چل رہے ہیں نا، سنو میری بات، خدا کی قسم بڑا مشکل ہے کہ آج ہم ایمان لے کر مریں. اللہ اکبر. حلال کا ٹکڑا نصیب نہیں، اور کھانا پینا تو درکنار، ان حالات میں ہمیں حلال کا کفن نہیں ملتا، پاک پیسوں کا کفن نہیں ملتا. تم میں کتنے حاجی بیٹھے ہوں گے، کبھی دماغ میں آیا مجھے کفن کیسا ملے گا؟ اولاد جیسا ڈال دے گی، سبحان اللہ. کون سوچتا ہے ان چیزوں کو؟ اور یہی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اللہ کے بندوں کو سوچ پیدا کرو، زبانوں کو صحیح رکھو، اعمال کو صحیح کرو، دل و دماغ کو صحیح کرو تاکہ بات جو ہے وہ صحیح ٹھکانے لگے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ویورز. قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان الیکشن کے بارے میں آپ نے سنا. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں ہمیں بتایا کریں. جزاک اللہ. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے بیان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.